बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। देखिए, हमने कई दफ़ा बात की कि इसराइल के बारे में हम क्या सोचते हैं। यानी मुसलमान ये सोचते हैं बहुत बुरा मुल्क है, मुसलमानों को मार रहा है। पाकिस्तानी तो तस्लीम ही नहीं करते उसको, फिर हम उसको बदुआएँ देते हैं हर जुम्मे की नमाज़ में, हर ईद की नमाज में, हर नमाज के बाद वैसे भी मुसलमान बददुआएँ देते हैं इकट्ठे होकर, लड़ते नहीं उनसे लेकिन उनको बदुआएँ देते हैं। 1967 के बाद हमने कोई बड़ी जंग इसराइल के साथ नहीं लड़ी, और 1967 में इसराइल ने, वो क्लेम करते हैं कि तन्हा अरब मुल्कों को शिकस्त दी थी, 5 बड़े अरब मुल्क वो कहते हैं। तो हम तो इसराइल को ऐसे देखते हैं कि एक दुश्मन है और हमारे बीच में आकर बैठा हुआ है। ज़रा मैप आप देखिए, इस मैप में आपको ये जितना ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको गौर से देखें। ये सारे मुसलमान मुल्क हैं, इनके अंदर कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, इराक़ है, शाम है, लबनान है, मिस्र है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चैड, नाइगर, नाइजीरिया, माली, अल्जीरिया, बेशुमार मुसलमान मुल्क ये फैले हुए हैं हर तरफ। उधर मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये सारा जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये मुसलमानों के मुल्क हैं, और ये मुसलमानों की ताकत है। इस ग्रीन एरिया के ऊपर मुसलमान छाए हुए हैं, और इस ग्रीन एरिया के बीच में अगर आपको मैं क्लोज करके दिखाऊं तो ये जो छोटा सा आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है ना, बहुत छोटा सा, इसके एक तरफ जो है वो जॉर्डन है, उर्दन, एक तरफ सीरिया है, शाम, ऊपर लबनान है, एक तरफ इजिप्ट है, नीचे सऊदी अरब है, और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है। तो ये जो आपको छोटा सा लाल एरिया नज़र आ रहा है ना, ये है जी इसराइल। इतने बड़े ग्रीन इलाके के अंदर छोटा सा लाल एरिया इसराइल है, जिसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो सबद इलाकों वाले मुल्क है ना, ये ज़ोर से पाँव ज़मीन पे मारें तो उसूलन तो इस लाल एरिया को गायब हो जाना चाहिए, इतनी इसकी औकात है, इतना छोटा सा है। लेकिन इसने मुसीबत बनाई हुई है। कैसे, उस पर एक और भी लॉक करेंगे। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसराइल हमें कैसे देखता है। यानी हम तो इसराइल को देखते हैं ना एक ख़ास नुक्ता नज़र से। इसराइल हम देखते हैं गासिब है, जाबिर है, कैसे मारें, तगड़ा बहुत है, अंग्रेज़ सारे उनके साथ हैं, मगरबी ममालिक साथ हैं, अमेरिका साथ है। हम कैसे उनके साथ लड़ाई करें? हम अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं इसराइल के बारे में, वो भी हमारी असेसमेंट करते हैं। उनके बहुत सारे पेपर्स छपे हुए हैं, उनके तज्जियाकार इसको लिखते हैं, उनके थिंक टैंक इसके ऊपर काम करते हैं। मैं आज ये पढ़ रहा था कि इसराइली हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और कौन कौन से मुसलमान मुल्क हैं जिनको वो सीरियसली लेते हैं कि ये मुल्क खतरा है, इनसे निपटना है किसी तरह। तो मैं आपको बताता हूं कि इसराइल के लिए प्रॉब्लम किन मुल्कों में है। एक तो ये इराक, लीबिया, शाम, लबनान, मिस्र, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, यहाँ तो अब कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। ये पहले बड़े तगड़े मुल्क होते थे, और इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम था कि कभी ना कभी ये मेरे गले पड़ जाएंगे आके। लीबिया के बारे में सोचते थे वो, इराक़ के बारे में, शाम के बारे में, मिस्र और लबनान के बारे में। लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोचते, उर्दन के बारे में भी उन्हें नहीं लगता कि अब ये मुल्क उनके लिए इतने ख़तरनाक रहे हैं, क्योंकि, और यूएई भी आप शामिल कर दें इसके अंदर, क्योंकि ये वो सारे मुल्क हैं जो अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। कुछ के अंदर इतनी तबाही फैल गई है कि वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो लड़ें, और इन मुल्कों में ऐसी तंजीमें बना दी हैं इसराइल ने फंडिंग कर करके, जो इस्लाम के नाम के ऊपर इस मुसलमानों को ज़िबा करती हैं। ऐसी तगड़ी तंजीमें हैं कि पूरी दुनिया उनके नाम से डरती है। लेकिन कभी आपने सुना कि उन तंजीमों ने, उन अस्करी तंजीमों ने कभी यहूदियों को मारा हो? इतना सा बीच में इसराइल है, सारे मुसलमान मुल्कों को नथ डाली हुई है उन तंजीमों ने, और इस्लाम के नाम पे मुसलमानों का कत्लेआम करती हैं। लेकिन उन तंजीमों ने कभी इसराइल को नहीं मारा। गौर किया आपने? इसलिए कि इसराइल उन तंजीमों के पीछे खड़ा है, और उन तंजीमों का मेन जो आइडिया है वो ये लेकर आए हैं, और ये उन तंजीमों के ज़रिए से मुसलमानों का कत्लेआम मुसलमानों के हाथों से करवा रहे हैं। वो लोग मारे जाते हैं, वो कहते हैं हम शहीद हैं, यहाँ कोई मारा जाता है वो कहते हैं हम शहीद हैं। तो इस तरह लड़ाई चल रही है। बहरहाल इसराइल जिन मुल्कों को संजीदा लेता है और जिनके बारे में उन्होंने कुछ पेपर लिखे हैं, उनके थिंक टैंक और उनके तज्जियाकार इस पर बात करते हैं, वो मुल्क हैं जी सऊदी अरब नंबर 1, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये 5 मुसलमान मुल्क हैं जिनको इसराइल वैल्यू करता है, और वो ये समझता है कि ये 5 मुल्क जो हैं ये टैकल होने चाहिए। और इन 5 मुल्कों के बारे में अलग अलग इसराइल क्या सोचता है, मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। मैंने इनके बहुत सारे पेपर
آج اسٹڈی کیے ہیں اور میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں. نمبر 1، جو پہلا ملک ہے جس کے بارے میں ان کی رائے بنتی ہے وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب اسرائیل کے بہت خلاف رہا ہے. سعودی عرب نے اسرائیل سے لڑائی بھی لڑی ہے اور وہ ایک اور جنگ بھی لڑنا چاہتے تھے. سن 2000 میں 2000 کے آس پاس سعودی عرب نے اپنے جنگی طیاروں کو، جو F-15 تھے، امریکن بنے ہوئے بڑے تگڑے جہاز تھے، ان جنگی طیاروں کو تبوک ایئر بیس پر بھجوایا. یہ جو تبوک ایئر بیس کا علاقہ ہے نا، یہ اسرائیل کے قریب ہے. یہاں پہ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ جب بھی کبھی اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوگی تو 5-10 منٹ کے اندر ہم پہنچ جائیں گے. ان کا ٹائم بہت کم ہو گیا تھا اس جگہ اپنے طیاروں کو لے جانے سے، اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بڑھ گیا تھا. لیکن امریکہ نے سعودی عرب کو کہا کہ بھی اچھے بچے بنے اور اپنے طیاروں کو واپس اپنی مین جو آپ کی ایئر فورس کی ایئر بیسز ہیں وہاں پہنچائیں. تو پھر سعودی عرب مجبوراً، کیونکہ امریکہ سے ہتھیار لیتے ہیں، سعودی عرب کے امریکہ سے اور یورپ سے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا سعودی عرب نے واپس اپنے طیارے نیچے مڑوا لیے. اسرائیل کے ساتھ ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے، جنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور شاہ سلمان تک کے جتنے حکمران آئے جو اس وقت کے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، وہ اسرائیل کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھ سکے. وہ مغرب اور امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے تھے، لیکن اسرائیل کو بھی قابو کرنا چاہتے تھے اور فلسطینیوں کو ان کا حق لے کر دینا چاہتے تھے. لیکن اب ایک نئی نسل آ گئی ہے سعودی عرب میں جس سے اسرائیل کافی مطمئن ہے. اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا میپ ہے نا، اس میں سعودی عرب کے بہت سارے علاقے شامل ہیں. سعودی عرب کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو گریٹر اسرائیل جب وہ بنائیں گے تو وہ اسرائیل کا حصہ بن جائیں گے. اس کا نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر نقشہ ہے اس کے اندر سعودی عرب کے بہت سارے علاقے اسرائیل کا حصہ بتائے گئے ہیں. ماضی کے حکمرانوں سے یہ خائف رہے ہیں، مگر اس وقت وہاں پہ ایک نئی اور مختلف قیادت ہے جو کاروبار میں یقین رکھتی ہے. کاروبار اور ترقی کے نام کے اوپر محمد بن سلمان اور ان کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ مذہبی اور جہادی نقطہ نظر سے کافی دور چلے گئے ہیں. یہ بات اسرائیلیوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے اور وہ اس کی بات بھی کرتے ہیں. دنیا میں ان کے جو 2 سب سے بڑے ٹارگٹ ہیں سعودی عرب کے، وہ یمن اور ایران ہیں. اسرائیل ان کا پہلا ٹارگٹ نہیں ہے. ترکی سے بھی ان کے تعلقات کوئی مثالی نہیں ہیں. قطر کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے اسرائیلیوں کی مدد سے الجزیرہ کے جو صحافی ہیں ان کا ریکارڈ تک اکٹھا کیا تھا، ان کا ڈیٹا تک چوری کروایا تھا. اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ مبینہ طور پر مائک پومپیو کی موجودگی میں سعودی عرب کا ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے جس کو میں دجالی شہر کہتا ہوں، نیوم. وہ نیوم شہر جو ہے وہاں کا دورہ بھی کر چکا ہے اور محمد بن سلمان جو ہیں ان سے وہاں ملاقات بھی کر چکا ہے. تو آل سعود جو اب شاندار زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں اور جن آسائشوں کے وہ عادی ہو چکے ہیں، تو اسرائیل کے لیے اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ یہ ہمارے ساتھ براہ راست جنگ کریں گے یا جنگ کا رسک لینا اب ان کے بس کی بات ہے. ایسا ان کو اب لگتا نہیں ہے. لہذا وہ سعودی عرب کی طرف سے کچھ حد تک مطمئن ہیں، لیکن ابھی ان کو اس پہ اور کام کرنا ہے. ان کے لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایک دن اسرائیل کو تسلیم کر لے. حالانکہ سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس اسرائیل کو دے دی ہے، بہت سارے تعلقات ان کے ساتھ بڑھا لیے ہیں، ان کے وہاں سے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا کرو. تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے طے کر لی ہیں، صرف انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو ایک ملک ہے سعودی عرب. دوسرا ترکی. اسرائیل کچھ حد تک ترکی کو اپنے لیے خطرہ ابھی بھی سمجھتا ہے، کیونکہ مسلمان ملکوں سے مشترکہ لڑائی کی صورت میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ملک کبھی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کی اور مسلمانوں کا ایک اکٹھ ہے، تو ترکی کبھی پیچھے نہیں رہے گا، ترکی اس لڑائی کے اندر حصہ لے گا. مگر اسرائیل کچھ حوالوں سے سمجھتا ہے کہ ترکی فوج جو ہے وہ براہ راست ان کے اوپر کبھی بھی حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گی. اس کی ایک مثال بھی ہے. یعنی 31 مئی 2010 کو ترکی کا ایک جہاز امدادی سامان لے کر گیا غزہ کی پٹی میں. جہاز کا نام تھا ماوی ماربرا اور اس جہاز میں پاکستانی صحافی بھی تھے. اور یہ جہاز گیا غزہ. وہ غزہ جا رہا تھا، رستے میں اس کے اوپر اسرائیلیوں نے ریڈ کیا اور 10 ترکی مار دیے، 10 ترکیوں کو شہید کر دیا اور کچھ اسرائیلی تھوڑے سے فوجی زخمی ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود ترکی نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا اور اسرائیل کو امریکہ نے پھر بعد میں مجبور کیا. اسرائیل نے اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ رفع دفع کیا اور کچھ جرمانہ ہرجانہ جو ہے وہ بھی پے کیا تھا انہوں نے ترکی کو. لیکن ترکی نے اس وقت کوئی اٹیک یا حملہ نہیں کیا تھا. کچھ حوالوں سے اسرائیلی یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ پیپرز میں بھی لکھا ہے، انہوں نے تجزیہ بھی کیا ہے کہ طیب اردگان ہیں تو حمایتی فلسطینیوں کے، لیکن جب کبھی بھی فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل اٹیک کرتا ہے
تو اس کا سیاسی فائدہ طیب اردگان کو ترکی میں ہوتا ہے. یعنی طیب اردگان ایک ماحول بنا لیتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, القدس کا نام لیتے ہیں, مسجد اقصیٰ کا نام لیتے ہیں, فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی بات کرتے ہیں. اس طرح وہ اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرتے ہیں اسرائیل کی جارحیت کے ذریعے سے. تو اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ وہ جب بھی فلسطینیوں کو مارتے ہیں اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے طیب اردگان کو, کیونکہ ان کا ایک مذہبی رنگ ہے, لہذا طیب اردگان صرف یہ فائدہ اٹھائیں گے, لڑائی نہیں کریں گے اور اکیلے لڑائی میں نہیں کودیں گے. ان کی یہ اسیسمنٹ ہے اسرائیلیوں کی کہ ترکی براہ راست حملہ تو نہیں کرے گا مگر مخالفت ہمیشہ کرتا رہے گا, کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دعوے دار بھی وہی ہیں اور ان کے پاس فوجی طاقت بھی ٹھیک ٹھاک ہے. خاص طور پہ اسرائیل کو تشویش ایک اور بات پہ ہے. سائپرس ایک پورا علاقہ ہے جو ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں سمندر میں موجود ہے. اس آدھے سے زیادہ علاقے پہ ترکی کا قبضہ ہے, باقی پہ یونانیوں کا قبضہ ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ترکی اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, اور سمندر کے بیچوں بیچ بڑا شاندار ان کے پاس ایک مقام ہے جہاں سے وہ اسرائیل کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اسی لیے جو اسرائیلی ہیں وہ یونانیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے بناتے ہیں تاکہ یونان ترکی کو اس وقت ٹیکل کر رہا ہو جب ترکی سائپرس کو استعمال کرے, یا تبرس بھی اس کو کہتے ہیں, اس کو استعمال کرے اسرائیل کے خلاف. لہذا یہ ترکی کو اپنے لیے خطرہ ضرور سمجھتے ہیں, لیکن ایسا خطرہ نہیں سمجھتے کہ اکیلا ترکی ان کے اوپر اٹیک کر کے پوری دنیا کی دشمنی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں لے لے گا. تیسرا ملک ہے جی ایران. ایران جو ہے 1979 جب ایران میں انقلاب آیا تو انہوں نے فوری طور پہ اسرائیل کے ساتھ تمام کمرشل اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے, کسی قسم کا کاروبار بھی بند کر دیا انہوں نے, اور ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنا بھی انہوں نے بند کر دیا تھا 1979 میں. ایران کے حوالے سے اسرائیل کو کچھ حد تک تشویش رہتی ہے, اس لیے کہ وہ ایران اور اس کے سائنسدانوں, دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بناتا رہتا ہے. میں آپ کو بھی مثالیں دے دیتا ہوں. محسن فخری زادے ایک بڑے زبردست سائنٹسٹ جو ایٹمی پروگرام چلا رہے تھے ایران کا, ان کو 30 نومبر 2020 کو اچانک جب وہ ٹریول کر رہے تھے قتل کر دیا گیا. ایران نے کہا کہ ان کو اسرائیل نے مارا ہے اور اسرائیل نے اس کو سیلیبریٹ کیا. ایران نے کہا بدلہ لیں گے, ایران بدلہ نہیں لے پایا. اور اس کے علاوہ ایران کے اوپر یہ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران حماس کو اور حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے, ان کی مدد کرتا رہتا ہے, ان کو ٹیکنالوجی بھی دیتا ہے, ان کو راکٹ بنانے میں مدد کرتا ہے. اور 2010 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے حزب اللہ کو $400 ملین دیے تھے. ایرانی نیوکلیئر پروگرام بھی صرف اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے خطرہ ہیں. یہ دو ملک سمجھتے ہیں ہمارے لیے خطرہ ہیں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایران اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو مکمل کرے. اور کچھ عرصہ پہلے, ابھی 1 مہینہ پہلے بھی اٹیک ہوا ہے. گزشتہ 10 سالوں میں ایران کے ایٹمی پروگرامز کے اوپر اسرائیل نے کئی حملے کیے ہیں. ان کے سائنسدانوں کو بھی قتل کیا ہے, ان کے فوجیوں کو بھی قتل کیا ہے. جو لوگ ایٹمی پروگرام سے جڑے ان کو قتل کیا. ایٹمی تنصیبات جہاں پہ لگی ہیں ان فیسلٹیز کے اوپر بھی اسرائیل نے اٹیک کیا اور بار بار کیا ہے اور کلیم بھی کرتا رہا ہے. تو ایران کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, سعودی عرب بھی یہ سمجھتا ہے اور امریکہ پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی نیوکلیئر ڈیل نہ کی جائے, اس کے اوپر اور پابندیاں لگاؤ, اس کو اور دباؤ, کیونکہ جب ایران ہوش میں آئے گا, تگڑا ہوگا, تو وہ اسرائیل کے اوپر حملہ ضرور کرے گا. یہ اسرائیل کو لگتا ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ ایران ایک دن مناتا ہے القدس ڈے, اور یہ ہر سال مناتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ جو دن مناتے ہیں یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے, اور اس دن یہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے جنگ لڑیں گے, ان کو آزاد کروائیں گے, بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے اور اسرائیل کو شکست دے کے نام و نشان اس کا مٹا دیں گے. یہ بیانات ان کے سیاسی لیڈر بھی دیتے ہیں, ان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ بھی دیتی ہے, اور جو ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو ایران کو لگاتار ایک خطرہ اپنے لیے اسرائیل سمجھتا ہے, اس لیے وہ اس کے مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگوانے کی سفارشات کرتا ہے, عالمی اداروں کے ذریعے سے ایران کو دباتا ہے, اس پہ پابندیاں لگی رہیں, یہ سوٹ کرتا ہے ان کو, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ایران کمزور رہے, ورنہ جب یہ طاقتور ہوگا یہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. ایران کو ایک خطرہ سمجھتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اسرائیل کی سب سے زیادہ خواہش ہے جو ملک ہمیں تسلیم کرے وہ پاکستان ہے. یعنی پاکستان سے زیادہ اس کی کوئی خواہش نہیں کوئی اور ملک تسلیم کرے. 10 ملک تسلیم کر رہے ہیں اور ایک طرف اکیلا پاکستان, تو اسرائیل کہے گا پاکستان ہمیں پہلے تسلیم کرے, کیونکہ پاکستان ان کے لیے بہت ویلیو کرتا ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. بھارت نے جو ایریل سٹرائک کی ہے ابھی 2019 میں فروری میں پاکستان پہ, جب جواباً پاکستان نے ان کے 2 طیارے گرا دیے, تو بھارت سے زیادہ ماتم جو ہے وہ اسرائیل میں ہو رہا تھا, کیونکہ اسرائیلی کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے کمانڈ روم کے اندر اور بتا رہے تھے کیسے اٹیک کرنا ہے پاکستان کے اوپر. ہر موقع پہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا 98 میں,
تو اسرائیلی اور بھارتی فضائیہ پاکستان پہ اٹیک کرنے والی تھی اور پاکستان نے اس کو ٹیکل کیا تھا اس وقت، اور پھر کامیابی کے ساتھ اپنے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ تو اسرائیل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے۔ اب جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ بیک ڈور چینل رابطے ہوتے رہتے ہیں اور اسرائیل کو پاکستان کی دو کمزوریوں کا پتہ ہے۔ نمبر ایک، ہمارا ایک بڑا خوفناک دشمن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، اسرائیل کو پتہ ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے اور اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو تگڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف لابنگ کی ہے، اور دہشت گردی جو پاکستان میں پھیلتی رہی ہے اس میں موساد جو اسرائیلی ایجنسی ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی وجہ سے بھی اسرائیل کو بڑی تشویش ہے، کیونکہ ان احادیث مبارکہ کے مطابق جو مسلمانوں کا لشکر یہودیوں کو آخری جنگ میں شکست دے گا اس کا تعلق اس خطے سے ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کی عسکری طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں یہ ملک اسرائیلیوں کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور یہودیوں سے یہاں نفرت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس بنا پہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ ایک مستقل خطرہ ہے ہمارے لیے کہ یہاں سے ایک اٹیک ہو سکتا ہے آخری لڑائی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح دلیل ہے۔ لہذا اسرائیل کو یہ چیز چبھتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ بیک ڈور چینل رابطے بھی ہوئے، کئی ادوار میں ہوتے رہے، کئی لالچیں بھی دیتا رہا۔ مجھے پرائم منسٹر نے بتایا کہ وہ بہت لالچ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو IMF سے نکالتے ہیں، FATF سے نکالتے ہیں، بہت کچھ اور بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر نے کہا میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اسرائیل پاکستان کے بارے میں یہ اسیسمنٹ رکھتا ہے کہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے یہ ملک، اور اس کی پسلی بڑی موٹی ہے۔ لڑائی کے معاملے میں یہ ملک جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، لیکن یہ تنہا اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا، اس بات کا اسرائیل کو یقین ہے۔ لیکن اسرائیل کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر عربوں کے ساتھ کبھی اسرائیل کی لڑائی ہوئی تو پاکستان فوراً کود جائے گا لڑائی میں، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات بگڑے تو پاکستان لڑائی میں آ جائے گا، اور اب اس وقت اس کو پاکستان، ایران اور ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات پہ کافی تشویش ہے، کیونکہ یہ تین ملک اگر مل جاتے ہیں فیوچر میں اور ایک بڑی طاقت بنا لیتے ہیں، اور چائنا اور روس ان کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ امریکہ اور یورپ باقی اسرائیل وغیرہ کے ساتھ ہے، تو یہ تین ملک مستقبل میں ایک فیصلہ کن رول پلے کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب آخری ملک جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے بارے میں اسرائیلیوں کا یہ سوچنا ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت نہیں آنی چاہیے۔ تو طالبان کی حکومت آئے گی، وہ جہاد کی بات کریں گے، وہ اسلام کی بات کریں گے، اور پھر وہ فلسطینیوں کے لیے ان کا حق مانگیں گے، پھر مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، اور وہ رول پلے کر سکتے ہیں جو رول باقی مسلمان ملک پلے نہیں کر سکتے۔ ان کی بہت ساری وہ مجبوریاں نہیں ہیں جو باقی مسلمان ملکوں کی ہیں، تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے افغانستان میں یا تو خانہ جنگی لگی رہے، یا جو نیٹو کی بنائی ہوئی حکومتیں ہیں وہ چلتی رہیں، اور کسی طرح بھی طالبان کی حکومت افغانستان میں نہ آئے۔ انڈیا بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ طالبان کی اگر افغانستان میں حکومت آتی ہے تو پھر وہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق کی بات کریں گے کہ ہم نے تو اپنی ریاست بنا لی ہے، ایک آزاد ملک، تو کشمیریوں اور فلسطینیوں کا بھی حق ہے۔ تو افغانستان کی طرف سے بھی وہ خائف ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ کیونکہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جو لکھا ہے یہ ہونا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کرتے ہیں، لہذا ان کا زیادہ فوکس پھر اس طرف رہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔